मीडिया सेल इस वक्त पाकिस्तान, ये राजा मैं साहब आपकी हैं, राजा मोहम्मद मेजबान। याकूब, पीटीआई के। जी, मैं आपकी मेजबान आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान। आज फिर हम एक नई एपिसोड के साथ पीटीआई ओवरसीज लीडरशिप और पाकिस्तान से लीडरशिप और पैट्रियोटिक पाकिस्तानी के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है और बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ अपडेट्स हैं और सब जानते हैं कि फाइनल कॉल जो है वो खान साहब ने दे दी है और अब उस पर जो है हिकमत अमली की जा रही है और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामने हैं उस पर बात होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी लॉबीज और मुस्लिम कम्युनिटी जो अमेरिकन है उनके जो वादे थे, जो उन्होंने वादे किए हैं ट्रंप साहब ने, जिन बुनियाद पर इस दफ़ा बड़ी तादाद में डेमोक्रेटिक्स वोटर्स जो है वो कन्वर्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, तो उन पर उस पर बात करेंगे। और अपने मेहमानों को लेते हैं हमारे साथ। आज खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं अमेरिका शिकागो से राजा याकूब साहब, पाकिस्तान से हमारे साथ सिंध से हैं हलीम आदिल शेख साहब, नादिया खटक हैं, शहरियार आफरीदी साहब हमारे साथ कॉल पर होंगे क्योंकि उनके पास कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा था जिसकी वजह से सेटिंग नहीं हो सकी, लेकिन इन फ्यूचर वो डायरेक्ट भी इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज उनको वॉइस पे ले लें। और बाकायदा मैं अपने प्रोग्राम अपने मेहमानों को लेती हूँ। ठीक है आरिफ, लिया जाए। इसके अलावा बरतानिया से नासिर मीर भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के लिए। हमें मेरी अभी 2 मिनट पहले उनसे बात हुई, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिजी चल रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है, हम सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा। तो जी, सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों को सलाम और दिल की गहराइयों से खुशामदीद करूंगी। मैं मीडिया सेल पाकिस्तान की चीफ कोऑर्डिनेटर आइफत सिद्दीकी और साहब की मेज़बान, और सर हलीम आदिल शेख साहब वेरी फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली आप शिरकत कर रहे हैं। बहुत दिल से शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी, मेरी जी तरफ सर। से भी बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा भी आप हमें ज्वाइन करते रहिएगा गाहे बगाहे। जी सर, हरी आदिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं आप क्या समझ रहे हैं, इतना मैसिव जो हम एक क्राउड निकालने वाले हैं उसको यूनिटी कितनी चाहिए, कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी यूनिटी है, और कितनी आप लोग समझते हैं कि वाकई इस दफा जो बात की जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि अब निकलेंगे तो बस खान साहब को वापस लेकर आएंगे, तो इस दफा वाकई ऐसा है कि खान साहब के बगैर कोई घर नहीं जाएगा या घर जाने का ऐलान नहीं करेगा? जी सर। जी सर, बिल्कुल श्योर, कोई मसला ही नहीं है। और मैं बस नादिया खटक साहिबा का जो हमारे साथ हैं, ये भी पहली दफ़ा मैं ज्वाइन कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सब जानते हैं, बिल्कुल साथ साथ होती हैं खान साहब की, बहुत ही पैट्रियोटिक पाकिस्तानी माशाल्लाह से, और वॉरियर हैं। और ख़वातीन में बहुत कम ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं जो अब सियासत में बड़ा मुकाम जो है वो बना रही हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया नादिया खटक साहिबा आपका कि आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए। जी सर। सर, सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी उड़ रही हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब भी पाकिस्तान आने के बारे में सोच रहे हैं, और एमक्यूएम वो जमात है जिसने आप लोगों का मैंडेट जो है, आप लोगों का हक वो चोरी किया है। आप क्या समझते हैं कि इन सूरत हाल में जब इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह से कराची भी और सिंध भी पूरा जो है वो पीटीआई ने मैदान मारा, लेकिन उसकी फिर कराची जैसे शहर जो कि बहुत ही एक रीढ़ की हड्डी है, वहां पर इस तरीके से इजहार किया गया पीटीआई का और एमक्यूएम को आगे लाया गया। अब आप क्या समझते हैं एमक्यूएम का क्या मुस्तकबिल है, और वहाँ कराची की क्या सूरत हाल है, सिंध की क्या सूरत हाल है, पीपीपी के लिए लोग ग्राउंड पे क्या सोचते हैं, और एमक्यूएम के लिए क्या सोचते हैं? जी सर, प्लीज होंगी आपसे कि ये जो फाइनल कॉल दी गई है, माशाल्लाह से सिंध का जो फासला है उसमें चैलेंजेस बहुत होंगे आप लोगों को इतनी मास मोबिलाइजेशन के लिए, तो इसकी तैयारियां और जो जाहिर जो सरकमस्टेंसेस आप लोग फेस कर सकते हैं इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन के दरमियान, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कितनी फीसद आप लोगों ने तैयारी कर ली? क्योंकि हम एक चीज कहते हैं कि जो ओपोनेंट होता है
اس سے ایک ہاتھ آگے جا کر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کیا حالات سامنا کرتے ہیں جب آپ کسی کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جی سر. جی بہت بہت ہم شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں حلیم عادل صاحب کا، کیونکہ ظاہر ہے فائنل کال ہے اور ایز اے لیڈر وہ پوری سندھ کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاز میں جو نکل رہا ہے، جو بھی جس طریقے سے جو گھر میں رہتے ہوئے جو کہیں پہ بھی کسی طریقے سے، ایون یہ کہ کوئی بزرگ اگر گھر میں دعا بھی کر رہا ہے اور پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا ثمر جو ہے ہمیں دکھائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ان سب بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو جو باہر اس وقت نکلیں گے. اور جی میں اب آؤں گی تھوڑا سا نادیہ خٹک صاحبہ کی طرف. جی نادیہ آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت آگے رہتی ہیں، نامینیٹڈ ہیں ریزرو سیٹ کے لیے MNA کی بھی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسی خواتین جو ہے آئندہ ہمیں پالیٹک میں نظر آئیں، جتنی آپ جو ہے پیٹریوٹک ہیں. ہمیں آپ جیسی خواتین کی ضرورت ہے. اور خواتین نے ماشاءاللہ سے پالیٹکس میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جہاں وہ کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں، پالیٹکس میں بھی خواتین اسلامی خواتین، ہماری تاریخی خواتین کی طرح آج بھی بہت ہی اہم کردار اور کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. ان میں سے ایک آپ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ اس جو یہ فائنل کال ہے اس کے لیے، کیونکہ اور ساتھ میں پھر آپ جو ہے وہ علیمہ آپی کے ساتھ بھی رہتی ہیں، ہیئرنگس وغیرہ میں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی اس دفعہ جو ہے PTI کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ لوگوں میں، پاکستانی عوام میں یہ ہیں تھوڑے سے شبہات اور ابہام کہ ہر دفعہ یہی دیکھنے میں آئے گی جی ہم آئیں گے، نکلیں گے تو بس خان صاحب کو لے کر ہی جائیں گے، اور پھر سب کو کہا جاتا ہے کہ گھر واپس جاؤ، اور سب گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. مجھے یہ بتائیں، کچھ پوائنٹس مجھے بتائیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی میس موبلائزیشن میں وہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تمام پاکستان سے جو لوگ اسلام آباد اس وقت آ رہے ہیں. اس کوئی کے بعد مشکل پھر نہیں میں ہے. چاہوں گی، ایک منٹ پلیز، اس کے بعد میں چاہوں گی کہ میں راجہ یعقوب صاحب سے اس بات پر جو آپ بولیں گی، جو پوائنٹس، کیونکہ دیکھیں مشکلات تو اوبیسلی ہیں ہمارا. نومبر دکھائیں. میں راجہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. جی راجہ یعقوب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر پازیٹیو سوچ ہے ماشاءاللہ سے نادیہ صاحبہ کی، اور وہ لوگوں کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دینا چاہتی، اور ظاہر ہر ایک کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے اور جو وہ برداشت کر سکتا ہے، جو ٹالرنس پاور ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو ہمیں تمام مینٹالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ظاہر ہے دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی ایک ظاہر ایک جو ماسٹر ٹیم ہوتی ہے، تو ماسٹر ٹیم کو ہر ایک نقطہ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ ہم نے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. اگر ہم وہ اسٹرگل دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، تو اتنے سال صرف تربیت کی گئی تھی مشکلات جھیل کر. یعنی ہم نے وہ وقت دیکھا جب صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ کو اونٹ سے باندھ کر چیرا جا رہا ہے، دھوپ میں ریتوں پہ لٹائے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اور جب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کر سکتے ہو، کر دو، ابھی تو نہیں کوئی کال آئی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ابھی تو ان کو. اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ غصہ، وہ غم، وہ زیادتی اندر جب اللہ تعالیٰ کمپریس کرتا گیا، کیونکہ وہ لوگ بیچارے اسی طریقے سے بے سر و پا تھے، ان کے پاس مال غنیمت نہیں تھا، ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھی، تو ان کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صرف ان کی سیلف اسٹریم، اور سیلف اسٹریم کو فائر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دکھایا تھا کہ جب اپنوں کے ساتھ ان کا اس طریقے سے بے دردی سے زیادتی کی گئی، تو وہ سیلف اسٹریم تھی جس نے ان کو پش کیا، جو اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دباتا گیا. تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے تربیت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے. اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ 313 افراد جو ہے انہوں نے کیا کام کر دیا، اور کس طریقے سے حکمت عملی. اسی طریقے سے یہ اتنے سال جو کچھ PTI کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ تمام ظاہر ایک جو ماسٹر ٹیم ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر کے ایک اسٹریٹجی بنا چکے. خطا کلامی کی معافی، یہ سوال ہے یا تم کامنٹ کر رہی ہو؟
نہیں میں ابھی اسی طرف آ رہی ہوں, یہ تمہید ہے. تو سر اچھا آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں, ظاہر ہے جب ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جیسے جو ماشاء اللہ ایگل آئیڈ لوگ ہیں اور سیاست میں آپ کا ایک مقام ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانیوں کو, عوام کو اس موبلائزیشن میں کیا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پی ٹی آئی لیڈرشپ, کیونکہ جب ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں نہیں نظر آتی ہوتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جو مشکلات ہیں, جو چیلنجز ہیں, اس پر آپ کا کیا مشورہ ہوگا کہ وہ مشکلات کو آپ نشاندہی کر کے پلیز اس کی طرف آئیے. اور میں خوش آمدید کہوں گی کاشف صاحب کو بھی, راجہ صاحب کے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہمارے دو مہمان یعنی حلیم عادل شیخ صاحب آج بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے, اور دوسرے کاشف صاحب ہماری ریکویسٹ پہ آئے کیونکہ یہ ابھی پاکستان کا انہوں نے جو ہے وزٹ کیا تھا, اور ابھی یہ ٹریولنگ میں ہے, تو یہ دبئی میں اسٹے کیا ہوا انہوں نے, اور انہوں نے مجھ سے بس میری ریکویسٹ پہ یہ صرف 10 منٹ کے لیے آئے. بالکل بات کریں, بالکل بات کریں. پھر ہم آپ کی جو ہے اس طرف بھی آئیں گے, جو سوال آپ سے یعقوب صاحب نے کیا ہے اس کا بھی جواب کی طرف آئیں گے, بالکل لیکن پہلے میں کاشف صاحب کی طرف آنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے. جی کاشف صاحب, تو آپ ماشاءاللہ سے آپ نے وزٹ کیا اور پاک پیک اور پاکستان ڈیاسپورا کے تھرو, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ایڈمنسٹریشن ہے, اور آپ اس وقت میٹنگ میں ذکر بھی کر رہے تھے میرے ساتھ کہ بہت ہی اچھا وقت ہمارا انشاءاللہ آنے والا ہے, اور ظاہر ہے ہم جتنا بھی انکار کریں, امریکن جو حکومت ہے وہ ظاہر کسی نہ کسی طریقے سے اوور آل پوری دنیا کی جو ہے پولیٹیکل کنڈیشن پہ وہ کرتی ہے, امپیکٹ کرتی ہے. تو آپ بتائیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جس کی اناؤنسمنٹ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ کس طریقے سے پازیٹیو وے میں پاکستان کے لیے ان فیوچر ثابت ہو سکتی ہے. جی پلیز پلیز. نادیہ ہمارے ساتھ داؤد شاہ کاکڑ آ چکے ہیں اور ہم ان کو السلام دل علیکم سے داؤد صاحب. سلام کرتے ہیں. داؤد شاہ وعلیکم صاحب السلام. بہت بہت شکریہ, اتنی مشکل کے باوجود بھی آپ کوشش کر رہے تھے مستقل, میرے خیال میں نیٹ کے ایشو کی وجہ سے جوائن نہیں کر پا رہے تھے. جی سر خوش آمدید آپ کو. سر کیا صورت جی حال ہے وعلیکم وہاں پر, السلام. اور جی سر فائنل کال کے لیے ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں اور کس طرح کی مشکلات, ایک تو آپ نے بتائی دی تھی, اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. ہاں آمین ثم آمین. خطا کلامی کی معافی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر. میں یہاں پہ ایک چیز بولنا چاہتی ہوں, بلکہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے, صرف پی ٹی آئی ورکرز لیڈرز نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کے لیے. اب ظاہر ہے برا بلا وہ ایک ماں کا دل ہے, وہ ماں کا دل بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کی کیفیت سے گزرنے کی جو ہے ہمت عطا کرے, اور آپ کا جو بھتیجا ہے وہ جلد از جلد آپ لوگوں کے درمیان آ جائے. اور لیکن ایک چیز سوچنے کی ہے کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا, جب بھی تو بلوچستان کے حالات یہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مائیں بہنیں سڑکوں پر ہیں, عمریں بیت گئی ہیں, مائیں جوان تھی, انہوں نے چھوٹا بچہ کھویا, وہ بوڑھی ہو گئی, بچہ بازیاب نہیں ہوا. تو کیا یہ سب کچھ اگر پی ٹی آئی اپنی جتنی بھی کاوش ہے, یا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈر ایسا کھڑا ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی, اور وہ اگر وڈرو کر جاتا ہے ایسی کاوشوں سے, ایسے ظلم کے خلاف, تو کیا ہم عوام کو ایک منٹ یہ سوچنا چاہیے, ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد ہم محفوظ رہیں گے, یا اس سے پہلے ہم محفوظ تھے, یا ابھی ہم محفوظ ہیں. تو ابھی ظاہر پریشانی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس پر بلیم کرتے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہونا ہے, لیکن اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو گیا ہے تو یہ وہاں پر اس چین کو توڑنے کی اور اس ظلم کے ختم ہونے کی نشاندہی ہے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو آج ہم کھڑے ہوئے, لیکن ہمارے ساتھ ہو گیا, ہم سہ گئے, تو ہماری جگہ 10 مائیں بچ جائیں گی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اغوا ہو, یا ان کے بچے جو ہیں وہ زخمی کیے جائیں, ابینڈن کیے جائیں, یا زیادتی کا نشانہ بنائے جائے. تو یہ بڑی ایک آزمائش کا وقت ہے. بالکل. جی راجہ صاحب, یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے, میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ پروگرام میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, خواتین اور فیملیز نکلتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ حالات کیا ہوتے ہیں, ہم جو ہمارے اوپوننٹ ہیں
وہ کیونکہ کمزور بھی ہیں اور وہ مطلب اس وقت وہ انا کے زور پر ہیں، کیونکہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن وہ ہار ماننا نہیں چاہتے. ایسا اوپوننٹ جو ہوتا ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی کرے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کچھ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ایسے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کو لانا چاہیے ایسے کاز میں آگے؟ اس کی وجہ جو میرے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک سمبل ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ جو نکلا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آج آٹا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے دودھ نہیں ہے. آج میں ہوتا ہوں تو ایک وقت میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خود بھوکا رہ کر دودھ پلا دیتا ہوں. کل میں اگر مر جاؤں گا تو میرا بچہ اگر پیچھے رہ گیا تو اس کو کون پالے گا؟ تو آج اگر میں مروں گا تو میرے پہلے گود میں میرا بچہ مرے گا تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ میں پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا. میری نظر میں تو یہ بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی سر. اچھا، یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ایک ویڈیو آئی تھی سوشل میڈیا پر جو کہ صدام ترین خان صاحب نے وائرل کی ہے، اور ابھی ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ کوئلے کے کچھ ٹرکس جلائے گئے دہشت گردوں کی طرف سے. اس پر کارروائی ہو رہی ہے لیکن تفصیلات کچھ نہیں آئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب صفیہ کاکڑ ہمارے ساتھ تھی تو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں عوام کے پاس، کیونکہ ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. وہاں کا جو سسٹم ہے، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ یا تو محنت مزدوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ان کا خرچہ نہیں ہوتا ہے. وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی تمام جو بھی لائیولی ہوڈز ہیں اس کو اویل کرنے کے لیے وہ اسمگلنگ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جو وہ پورے پاکستان کو پوری دنیا کے اوپر لا سکتا ہے. اتنا ہمارے پاس وہاں پر ریسورسز موجود ہیں. کوئلے کے ٹرک جلائے گئے ہیں، کوئلہ جلایا گیا ہے، کتنا بڑا نقصان. اس کے بارے میں صدام صاحب کی ایک رپورٹ ہے، وہ میں چاہوں گی یہاں تھوڑی دیر میں چلاتی ہوں. جب تک جی داؤد شاہ صاحب، آپ اس واقعے پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کوئلے کے ٹرک جلائے، کچھ تفصیلات آپ کو پتہ ہے جب تک میں ویڈیو کو اپلوڈ کر لوں اس پر؟ جی سر. صحیح، میں اب ویڈیو چلانا چاہوں گی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. یہ صدام ترین صاحب کی ویڈیو ہے، اور یہ دیکھیں ہر طرف سڑکوں پہ یہی موجود ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹرکوں کو کہاں جلایا گیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سڑکوں پر پھر یہ دہشت گرد کس طرح آتے ہیں، کس طرح لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں بتایا جائے. یہ کل جو واقعہ ہوا ہے ضلع ارنائی کے روڈ پہ مانگی ڈیم کے ایریا کا جو واقعہ بتایا جا رہا تھا، جو ٹرکیں جلائی گئی تھی، جو پولیس کانسٹیبل ضلع ارنائی کا شہید کیا گیا اور جو ڈرائیور اغوا کیے گئے، وہ یہ مقام تھا. اور یہ گاڑیاں ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھتے جائیں کہ کتنا ظلم کیا گیا ہے. یہ ظلم آپ کے سامنے. یہ گاڑیاں جو ہے یہ لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کے اوپر اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو چلاتے ہیں. تو یہ گاڑیاں جب جلا دی جاتی ہے، سمجھو آپ نے خاندانوں کو جلا دیا. یہ آپ کے سامنے، اس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے. یہ یہاں جو لوگ خریدنے والے ہوتے ہیں، جہاں تک مجھے بلوچستان کا علم ہے، وہ لوگ قسطوں پہ یہ گاڑیاں لیتے ہیں. قسط مینز مطلب کچھ پیسے اکٹھا کر کے ان کو کیش دیتے ہیں، باقی پھر اس کی قیمت اگر 1.5 کروڑ ہو، جب قسط پہ لیتے ہیں تو یہ ان کو 2.5 کروڑ میں پڑتی ہے. مانا انہیں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ قسط دینی ہوتی ہے. اب وہ ٹرک تو جل گیا، کروڑوں روپے چلے گئے، لیکن جس سے وہ گاڑی لیے انہوں نے تو اس سے وہ رقم مانگنی ہے، انہوں نے وہ رقم دینی ہے. ظلم دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، کوئی ایک ٹرک تو ہے نہیں. اب اس میں جو کوئلہ آپ کو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کوئلہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئلہ اپنے آپ میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. کوئلہ جو ہے وہ بٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فیکٹریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ضلع ارنائی میں وافر مقدار میں کوئلہ موجود ہے. یہ ٹرکیں اکثر یہاں سے کوئلہ لوڈ کر کے جاتی ہے، اور جو ارنائی کی ضروریات ہوتی ہے، اشیاء خرد و نوش یا جو بھی ہو، تو اس میں واپسی پر وہ سامان لوڈ کر کے یہ ارنائی کی طرف آتی ہے. ایک تو سڑکیں یہاں موجود نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں، ہر حوالے سے ظلم ہے. یہ ٹرک دیکھ لیں، آگ اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، کس طرح ظلم کیا گیا ہے وہ دیکھ لیں. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو پکا بلڈنگ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ واٹر کا نام بتایا جا رہا ہے کہ واٹر سپلائی کا ایک منصوبہ ہے. اور اس کا یہ ایک پائپ جو ہے وہ مانگی ڈیم سامنے، وہاں سے لے کے اس طرح یہ روڈ کے کنارے کے ساتھ پائپ بچھایا گیا ہے. یہ پائپ جو ہے ڈائریکٹ کوئٹہ کینٹ جا رہا ہے. اس پائپ پہ پچھلے کچھ سالوں سے کام ہو رہا ہے، بلکہ جب سناولا زیری تھے اس وقت میں یہ ڈیم منظور ہوا تھا، اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے. آج تک
इस मंसूबे पर काम होने वाले मजदूरों पे कोई हमला नहीं हुआ, आज तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो पब्लिक का मंसूबा है, अवामी मंसूबा, ये सड़क, ये इमरान खान के गवर्नमेंट में मंजूर हुई, उसके बाद इसी तरह का वाकया करवा कर इस सड़क पर सिक्योरिटी थ्रेट्स का नाम देकर। जी सर, ये देखा आप लोगों ने कि ये कोयला जो जलाया गया है और किस तरीके से कितना नुकसान, मतलब हमारे लिए तो ये कि एक तो मुल्की सरमाया जो है वो जला, जिससे कितनों की जिंदगियां जो है वो मंसूब थी, उनका वो रोजगार का जरिया जला, किस कदर नुकसान। जी सर, जी दाऊद साहब। सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा, और मैं चाहूंगी कि ये आप लोग थोड़ा सा गैस करें कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद भी मैं इसकी तफसील बताऊंगी। ये पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी गिरी हुई है? नहीं, ये डीजल की गाड़ी नहीं गिरी है, आप करीब करीब हैं, लेकिन ये डीजल की गाड़ी नहीं गिरी हुई है, ये जो है। जी सर, थोड़ा सा आप गैस करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं इसको देख करके, क्या लूटा जा रहा है यहाँ पर? दोबारा से चलाएं प्लीज। जी सर, जी सर। और देखिए जरा आप, उधर ही कचरा भी पड़ा हुआ है, लेकिन लोग जो है उठा के वो अपनी बाल्टियां और केन भर रहे और हैं। सब्जी फ्रूट ट्रैवल लुट रहा है, वहाँ जो सब्जी वाले फ्रूट वाले। सर मैं आपको बताऊं, ये कुकिंग ऑयल है। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल है, और आप आवाम का हाल देखें कि इस हाल को पहुंचा दी गई है कि इतना महंगा कुकिंग ऑयल हो गया है। अगर हमारे घर में कोई फर्श हमारा गंदा होता है और हमारी कोई गीली जो है वो खुराक गिरती है, तो हम हाँ। उसको यूज नहीं करना चाहते। ये सड़कों पे गिरा हुआ है कचरे का हाल आप देख रहे हैं, और लोग उस कुकिंग ऑयल को उठा कर यूज करने के लिए भर रहे हैं। सर ऐसी हालत, और अभी बैठे हैं, इसलिए पाकिस्तान में ये सब करते हैं। so sad. इट्स मीन के पाकिस्तान के लिए सब परमिसिबल है, मतलब ये हाल nothing हमारा is, आपका भी हो basic सकता है, तो जो सब कुछ। इस्लामाबाद में बैठे हैं या जो कराची में बैठे हैं या जो इस वक्त एलिट क्लास है, वो बच नहीं सकती ऐसा वक्त आने से। अगर आज हमने, ये कौन सा सिटी है? सर ये शहर का तो मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन ये पंजाब का कोई जो है शहर है, छोटा सा ये गांव लग रहा है, जिसका ये हाल हम देख सकते हैं। और पंजाब वो सूबा जो गढ़ है हमारी एग्रीकल्चर का, जहां से ये सब कुछ बनता है। सही है, सही है। So sad. तो याकूब साहब, मुझे आप जो है वो सवाल का जवाब दे दें कि आपके नज़र में क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और उनके लिए पीटीआई की लीडरशिप को किस तरीके से हिकमत अमली करनी चाहिए। जी सर प्लीज, उसके बाद मैं आपको इजाजत दे दूंगी। अच्छा सर, माजरत के साथ एक सवाल और, उसका भी जवाब दे दें प्लीज। 1 मिनट रुक जाएं आरिफ, 1 मिनट रुक जाओ। सर सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं इस वक्त, या वो डाई हार्ट सपोर्टर हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त फाइनल कॉल के सिलसिले में? क्योंकि हमने देखा। और एक चीज मैं आप सब लोगों को ये बोलती थी कि सोशल मीडिया ने, हमारे साथ हमारे मेहमान है नासिर मीर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी पीटीआई ओआईसी यूके से। जी सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। आपको बड़ा मिस किया, पास्ट एपिसोड्स में अपनी बड़ी कमी महसूस हुई, बड़ा सुना सुना सा लगा हमें मीडिया सेल पाकिस्तान का। तस्दी करना चाहूंगी, ये जो फुटेज मैंने चलाई थी जिसमें कुकिंग ऑयल समेटा जा रहा है, ये सिंध में है। सिंध से सिंध का कोई शहर है जिसकी ये फुटेज थी। पंजाब का, मुझे पंजाब का याद था, लेकिन मैंने अभी देखा तो ये सिंध की थी। तो ये तस्वीर अच्छा दिया। आपके लिए कमेंट आया हुआ है फैजान मोहिउद्दीन की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कमेंट में, और ये स्क्रीन पे भी लोग देख सकते हैं इस वक्त,
کہ نادیہ میم آپ جب لاہور آئیں تو ہم 9 مئی کیس والوں سے لازمی ملیے گا. یہ ان کا پیغام ہے آپ کے لیے, تو آپ ضرور ان اسیران سے ضرور ملیے گا جو 9 مئی کیس کے. اچھا, بہت شارٹ ہوتا ہے, ان کے بڑے اسکیجولز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے کندھوں پر, اور ہم تو دعا کرتے ہیں ناصر میر صاحب ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی خدمات جو ہے وہ پاکستان کے پاکستانیوں کے لیے ادا کریں. جی سر, یہ جو فائنل کال دی ہے خان صاحب نے, اس کی جو تیاریاں پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کتنے پرامید نظر آتے ہیں, کتنے جھول نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان کی لیڈرشپ کو اس فائنل کال کو ہر صورت میں کامیاب کرنے کی؟ تو پلیز ذرا اس پر روشنی ڈالیے.